अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी। डियर लिसनर्स, कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और वो तमाम लोग जो चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाए हैं, आपको बहुत दिल से खुश आमदीद। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा मेरा एक और चैनल है उर्दू नोवेलरिया बाय निखत, वहाँ पर भी बहुत सारे नावल्स मौजूद हैं, आप उसे भी विज़िट करें। और अगर पसंद आता है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर भी करें। दोनों चैनल पर जो है वो तमाम नावल जो अब कंप्लीट अपलोड हो चुके हैं उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, तो आपको अलग अलग जो है वो कोई भी एपिसोड ढूंढनी नहीं पड़ेगी। आप प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाएं और वहाँ पर जितने भी नावल्स कंप्लीट अपलोड हो चुके हैं सब प्लेलिस्ट की सूरत में मौजूद हैं, तो आप वहाँ से सुन सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नावल की एपिसोड की जानिब। नावल का नाम है दर्द शब हिजरा, मुसन्निफ़ा है ज़ैनब आलिया, और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 23। वो गांव जाने के लिए तैयार हो रहा था कि उसके कमरे का दरवाज़ा नॉक हुआ। आ जाएं, इजाज़त दी गई। उसने ड्रेसिंग टेबल के आईने से ही अंदर दाखिल होती मुलाजमा की कमसिन बेटी को देखा। इलियोन भाई, बड़ी बीबी आपको अहमद भाई के कमरे में बुला रही हैं। डॉक्टर साहब आए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। आप जाएं, मैं आता हूँ। इलियोन ने जल्दी से कलाई पर घड़ी बांधी, शर्ट के बाजू के कफ ऊपर को फोल्ड किए, गाड़ी की चाबी और वॉलेट उठाकर कमरे से निकला। उसका रुख अहमद के कमरे की जानिब था। डॉक्टर फवाद उसका रेगुलर चेकअप कर रहे थे और अहमद आंखें मूंदे लेटा था। अहमद पर सरसरी सी नज़र डालकर वह फिज़ा अहमद के पास जा खड़ा हुआ। भाई साहब, अहमद क्यों दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा है? हार्ट पेशेंट के लिए एकदम से रिकवर करना मुश्किल होता है, इन्हें थोड़ा वक्त तो लगेगा। बस जो मेडिसिन इन्हें दी जा रही हैं वही बगैर किसी नागे के इस्तेमाल करते रहें, इंशाअल्लाह कुछ बेहतरी होगी। डॉक्टर फवाद निपे तुले अंदाज में तसल्ली देते हुए बोले। वो अहमद की कंडीशन समझ रहे थे कि अभी उसकी हालत काफ़ी कमज़ोर थी, जिसकी वजह से उसको चलने फिरने से दिल पर बोझ महसूस होता। उसके रिकवर होने पर ही डॉक्टर फवाद ऑपरेशन की डेट फाइनल करना चाहते थे। अभी उसकी हालत ऐसी ना थी कि वो इस हवाले से उन्हें कुछ कहते। उसकी रिपोर्ट्स भी क्लियर ना थी। डॉक्टर फवाद की तशफ़ी और तसल्ली पर फ़िज़ा बेगम मुतमईन ना थी, क्योंकि वो एक माँ थी, कैसे इतनी जल्दी मुतमईन हो जाती। वो अपने बच्चों की छोटी से छोटी तकलीफ़ महसूस करती थी, तो अहमद का मुरझाया चेहरा कैसे उन्हें मुतमईन कर देता। कैसे बेहतरी होगी, दवाइयों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, इसकी हालत देखें। अच्छी भली सेहत थी, अब कैसे सदियों का बीमार रहने लगा है। फ़िज़ा बेगम दुखी अंदाज में दिल की उलझन बयान कर पाई। अहमद की हालत तब तक ठीक नहीं होगी जब तक आप लोग इसकी परेशानी को इससे दूर नहीं कर देते। अहमद की जो भी परेशानी है इसे रिलीफ़ दीजिए। इस हवाले से मैंने पहले ही आप लोगों को तनबीह की थी कि परेशानी की वजह से बड़े नुकसान से दो चार होना पड़ सकता है, और नतीजा आप लोगों के सामने है। डॉक्टर फवाद पेशा वराना अंदाज में बोलते आखिर में थोड़ा सा सख्त लहजा अपना गए। फ़िज़ा बेगम को परेशानी वाली बात ही फ़िक्र में डाल गई। उन्होंने अहमद की जानिब देखा जो आंखें बंद किए पड़ा था। लेकिन भाई साहब, हम पूरी कोशिश करते हैं कि अहमद को कोई तकलीफ़ ना हो, फिर भी न जाने कहाँ कमी रह गई जो अभी भी अपनी परेशानी नहीं बताता। खामोशी से डॉक्टर फवाद और अपनी माँ की तकरार सुन रहा था, कुछ कह ना पाया। फ़िज़ा बेगम की परेशानी पर डॉक्टर फवाद ने सर्द सांस भरा और अहमद को देखा। देखो अहमद, अल्लाह ने ये खूबसूरत रिश्ते इसीलिए बनाए हैं कि दिल का दुख दर्द इन्हें कहकर दिल का बोझ हल्का कर लिया जाए। ये रिश्ते तो दुख सुख के साथ ही होते हैं। भाभी की हालत देखो तुम, अभी भी तुम्हारी हार्ट कंडीशन नॉर्मल नहीं हुई कि तुम अभी भी डिप्रेशन में हो। कम से कम भाभी की हालत पर रहम खाओ। डिप्रेशन लेने से मुश्किलात हल नहीं होती, बल्कि इंसान मज़ीद मुश्किलात से दो चार हो जाता है। सब कुछ उसी मालिक पर छोड़ दो, देखना तुम्हारा दिल खुद ब खुद ही पुरसकून हो जाएगा। डॉक्टर फवाद की बात पर वो ज़ुबान से कुछ ना बोला, बस दिल ही में खुद से मुखातिब होकर रह गया। हमेशा की तरह उसी मालिक पे ही तो सब कुछ छोड़ा है, मगर मैं कैसे हकीकत से नज़रें चुरा लूँ कि सब कुछ तो आंखों के सामने वाज़ेह और साफ़ है। मेरे दिल की हालत कैसे पुरसकून हो कि वो जिस जहन्नुम में बैठी है वहाँ तो इज़्ज़तों के दिन रात सौदे किए जाते हैं। कैसे दिल पुरसकून हो, ये सोच दिल को सुकून ही नहीं लेने देती कि वो कितनी बार पामाल की गई होगी। वो सोचते हुए बमुश्किल अपनी आंखों की नमी को बहने से रोक पाया। उसकी मुसलसल खामोशी पर डॉक्टर फवाद अपना मेडिकल बॉक्स संभालते हुए उठ खड़े हुए। मैं चलता हूँ और अहमद का ख्याल रखें। वो बाहर निकले। इलियोन भी अहमद पर एक नज़र डालते हुए उनके पीछे निकल आया। इलियोन, मैं चाहूँगा एक बार तुम मुझसे हॉस्पिटल आकर मिल लो। मैं अहमद के हवाले से तफसीली बात करना चाहूँगा। मुझे आपकी बात परेशान कर रही है अंकल। लाला की हालत ठीक तो है या कुछ कॉम्प्लिकेशंस मज़ीद बढ़ गई हैं? अरे यंग बॉय, जल्दी परेशान मत हो, सब बेहतर होगा। बस अहमद के कुछ टेस्ट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हैं, क्लियर नहीं, उन्हीं पर बात करना चाहूँगा।
احمد کا ہارٹ بہت کم % کام کر رہا ہے۔ اب خود اندازہ لگا سکتے ہو اس کی فزیکلی کنڈیشن کیا ہے، اور یہی حالت رہی تو مزید کیا ہو سکتی ہے۔ چلیں ہم ابھی تفصیلی بات کر سکتے ہیں۔ ابھی نہیں، مجھے اپنے 1-2 کلیگ سے بھی کنسلٹ کرنا ہے، اس کے بعد جو بھی متفقہ رائے نکلی تبھی تمہیں آگاہی دے سکیں گے۔ میں 1 ہفتے کے لیے لیو پر ہوں، ایک سیمینار اٹینڈ کرنے کے لیے مجھے فرانس جانا ہے، اس کے بعد ہی ہم مل سکیں گے۔ بلکہ یوں سمجھ لو صرف احمد کے لیے ہی مجھے ڈاکٹر جارج سے ملنے فرانس جانا ہے۔ وہ میرے بہت ہی بہترین دوست ہیں، یقیناً وہ احمد کے حوالے سے مجھے بہت ہی اچھے مشورے سے نوازیں گے۔ میری غیر موجودگی میں تمہیں احمد کے حوالے سے بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی مسئلہ ہوا بھی تو ڈاکٹر حماد سے کانٹیکٹ کر سکتے ہو، انہیں میں نے بریفلی سمجھا دیا، وہ احمد کا کیس ہینڈل کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر فواد نے اس کے کندھے پر تسلی بھرا ہاتھ رکھا۔ بہتر انکل، اچھا چلتا ہوں، میں کوئی مسئلہ ہوا تو کال کر لینا۔ ڈاکٹر فواد اسے تسلی دیے چلے گئے۔ وہ بھی سوچوں میں جکڑا خاموشی سے گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ سارے راستے وہ احمد کے بارے ہی سوچتا رہا۔ اس کی گاڑی حویلی میں داخل ہوئی، کچھ دیر وہاں رکا، پھر حمائل کو عارف کے فلیٹ پر چھوڑنے آ گیا۔ ایک تواتر سے ہوتی بیل پر عارف نے دروازہ کھولا۔ سامنے ہی الیون کے ساتھ حمائل کو دیکھ کر پل بھر کو بوکھلایا اور اس پر شدید غصہ بھی آیا۔ کیا بات ہے، ہمیں باہر ہی کھڑا رکھنے کا ارادہ ہے؟ الیون اسے یوں دروازے کے بیچ دیواریں چین بنے دیکھ کر خفا ہوا۔ تم لوگ آؤ نا، باہر کیوں کھڑے ہو؟ رستے سے ہٹو گے تو اندر آئیں گے نا۔ اسے یوں ہی کھڑا دیکھ کر الیون نے اسے سائڈ پر ہٹایا اور سامان لیے اندر داخل ہوا۔ پیچھے ہی 100 والٹ کا روشن چہرہ لیے حمائل، جسے دیکھ کر عارف گھور کر رہ گیا، جبکہ سامنے کھڑے مجازی خدا کو دیکھ کر حمائل کے دل کو انوکھی سی خوشی ملی۔ سلامتی بھیجتے ہی حال چال دریافت کیا گیا، مگر عارف کے تو تیور ہی بگڑ گئے۔ میں نے تمہیں رات ہی سمجھایا تھا کہ تم حویلی میں ہی رہو گی، مگر تم، میری کسی بات کو مان جانا شاید تم پر حرام ہے۔ مدھم لہجے میں بولتے اس کی ہٹ دھرمی پر کڑ کر رہ گیا، اور حمائل اس کے رویے پر جل بھن کر سوا ہوتے اپنی جون میں لوٹ آئی۔ اور میں نے بھی تمہیں رات کو ہی بتا دیا تھا کہ میں نہیں آنا چاہتی، بی جان مجھے زبردستی بھجوا رہی ہیں۔ شاہ بی بی کے کندھے پر بندوق رکھ کر چلائی گئی۔ پہلے تو مجھ سے جان چھڑانے کے طریقے ڈھونڈا کرتی تھی، اور اب لسوڑے کی لیس کی طرح چپکی ہی جا رہی ہو۔ منع نہیں کر سکتی تھی بی جان کو؟ تم نے منع کیا تھا، میرے سامنے ہی انہوں نے تمہاری عزت افزائی کی، اور ویسے بھی تم یہی تو چاہتے تھے نا۔ اب جب ویسا ہی ہو رہا ہے تو پھر مجھ سے دور کیوں بھاگ رہے ہو؟ کہیں اب تمہارا دل مجھ سے بھر تو نہیں گیا؟ کہیں کسی لڑکی کا چکر دماغ میں ڈالا گیا؟ شانزل کا شکی کیڑا کل بلایا۔ شٹ اپ حمائل، تم آتے ہی لڑنا شروع ہو گئے تم دونوں۔ لڑنا ہے تو اندر آ کر لڑو اور دروازہ بند کر دو۔ انہیں آپس میں الجھتے دیکھ کر الیون بیزار لہجے میں ان پر غصہ اتار گیا۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، ہم کیوں لڑیں گے؟ ہم تو حال چال پوچھ رہے تھے ایک دوسرے کا۔ عارف دانت پیستے حمائل کو گھورتے الیون کی جانب متوجہ ہوا، جو کچن کی جانب بڑھ رہا تھا۔ حال چال پوچھ لو تو کچھ کھانے کو منگوا لو، حمائل کو بھوک لگی ہوگی، گھر سے کھانا کھا کر نہیں آئی۔ جی صالح صاحب، ابھی آرڈر کرتا ہوں آپ کی ہمشیرہ کے لیے، اسے کھانے کے سوا اور کام ہی کیا ہے؟ کچن کی جانب منہ کیے ہانک لگائے اور زوردار آواز میں دروازہ بند کرتے گویا غصہ نکالا گیا۔ ویسے تمہارے لہجے میں کیوں کڑواہٹ گھلی ہوئی ہے؟ گھر میں تو سب خیریت تھی نا؟ کچن میں داخل ہوتے الیون کے رویے پر چوٹ کی۔ پانی پیتے الیون نے اس کی بات سن کر بھی انسنی کر دی۔ اب اسے کیا بتاتا، وہ خود میں الجھا ہوا گھر والوں سے خود سے فرار چاہتا ہے، لیکن پیاروں میں بندھے رشتوں کی بیڑیاں اسے ایسا کرنے نہیں دے رہی۔ عارف، میں یہاں کچھ دن سکون سے رہنا چاہتا ہوں، سو پلیز گھر میں پرسکون ماحول بنائے رکھنا۔ اشارہ ان میاں بیوی کی باتونی طبیعت کی طرف تھا۔ آدھے پانی کا گلاس سلیب پر رکھتے اسے الجھن میں ڈالے کچن سے نکل گیا۔ صبح ہی مہرو کو مستانی سے غزل کی بکھری حالت کا پتہ چلا تو اس کے کمرے میں بھاگی چلی آئی۔ کمرے کی بگڑی حالت مہرو پر بہت کچھ عیاں کر گئی کہ وہ بھی اپنے فیصلے پر خوش نہیں تھی۔ اس نے ایک بار پھر سے غزل کو اس کے فیصلے سے باز رکھنا چاہا، مگر وہ سخت دل بنی اسے ڈانٹ کر چپ کروا گئی۔ ملازمہ سے اس کا کمرہ صاف کروایا اور اسے تنہا چھوڑ کر مہرو واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پلنگ کی پشت سے ٹیک لگائے نیم دراز بے تاثر آنکھیں چھت پر ٹکائے آنے والے وقت کا لائحہ عمل ترتیب دے رہی تھی۔ اس کی خزاں رسیدہ آنکھیں آج کچھ زیادہ کربناک معلوم ہونے لگی۔ باجی میری مدد کرو، ہائی وے میں لٹی گئی۔ مستانی کے واویلے نے اسے ان سوچوں سے نکالا۔ صرافے کی طرح گردن اوپر اٹھائے دائیں ہاتھ کی پشت کو ماتھے سے لگاتے دہائی دی گئی۔ غزل متورم سرخ لالی سے سجی آنکھیں لیے اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس وقت اس کے جی میں آیا مستانی کو یہاں سے جانے کا کہہ دے۔ کسی سے بھی تو اس کا بات کرنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا، مگر یہ بھی حقیقت تھی کہ مستانی آسانی سے ٹلنے والی بلا نہیں۔ کون مر گیا ہے؟ کس کو رو رہی ہو؟ ہائے باجی کیا بتاؤں، وہ ناز ماری میرے بھائی کو ورگلا رہی ہے۔
اس کے قریب بیٹھتے دل کے پھپھولے پھوڑتے مستانی نے غزل پر سرسری سی نظر ڈالی، جس کی آنکھوں کے سوجے سرخ پپوٹے دیکھ کر معلوم ہوا کہ کچھ دیر پہلے بھی شدت سے گریا کرتی رہی ہے۔ باجی کچھ کرو، میرا کلیجہ منہ کو آ رہا ہے۔ جب سے باقی کڑیوں کی باتیں گھنگرو کے بارے میں سنی ہے، اس نے میرے بھائی کو ورغلا دیا ہے۔ غزل نے سرد سانس بھر کر دونوں ہاتھ چہرے پر پھیرے، پہلے سے پھٹتا دماغ مزید پھٹنے لگا۔ کون ورغلا رہا ہے اور کون سی باتیں؟ غزل الجھ گئی، وہ جانتی تو تھی کہ گھنگرو کی خوبصورتی کوئی نہ کوئی رنگ ضرور دکھائے گی۔ ہائے باجی، وہی بے حیائی کا چلتا پھرتا اشتہار۔ نازنین؟ ہاں نہیں تو، گھنگرو لاکھ مجھ سے چھپائے مگر میں دیکھ چکی ہوں، وہ اس ناز ماری سے ملتا ہے، اس کے ساتھ کہیں گھومنے بھی جاتا ہے، اس کے ساتھ تعلق داریاں بنا رہا ہے۔ غزل کو فکر لاحق ہوئی، جو نازنین جیسی خطرناک عورت کے جال میں پھنس رہا تھا۔ وہ تو سمجھی تھی کہ محل سرائے کی کوئی لڑکی ہوئی تو وہ معاملہ سنبھال لے گی، مگر یہ جو بتا رہی تھی یہ معاملہ اتنا آسان نہ تھا۔ تو میرا اندازہ غلط ہی ثابت ہوا، گھنگرو بھی عام مرد ہی نکلا جو اس ماحول میں پھنس گیا۔ نا باجی، وہ بہت خاص ہے، مگر اس ناز ماری نے اسے اپنی اداؤں میں جکڑ لیا ہے، جو اسے اپنی سدھ بدھ بھی نہیں رہی۔ جانتی ہوں وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، میرا دل نہیں دکھانا چاہتا، اسی لیے میرے سے چھپ چھپ کر اس نازنین سے ملنے چلا جاتا ہے۔ ہم طوائفوں کے پاس حسن کے بعد طاقتور ہتھیار ہماری ادائیں ہی تو ہوتی ہیں، جو بوڑھے جوان کمسن لڑکوں کو بھی اپنے حسن کے جال میں پھانس لے۔ گھنگرو کیا چیز تھا؟ جا اسے کہہ میں ملنا چاہتی ہوں، ابھی ہی آئے۔ اس کے لہجے میں سختی در آئی۔ ارے باجی، وہ محل سرائے نہیں ہے تو کیسے اسے بلواؤں؟ کیا مطلب؟ اسی بات کا تو رونا ہے جو وہ مجھ سے پہلی بار لڑ جھگڑ کر چلا گیا، میرا بھی نہ سوچا۔ کہاں چلا گیا؟ اس ناز ماری نے بلوایا ہے، نہ جانے کہاں ملنے گیا ہے اس سے۔ ہائے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ کوئی ننھے منھے گل ہی نہ کھلا دے۔ اف مستانی، پہلے پریشانیاں کم ہیں جو تو نئی مصیبت اٹھا لائی۔ باجی کچھ کرو، نہیں تو میں لٹ جاؤں گی۔ میں اپنے بھائی سے بہت محبت کرتی ہوں، انہیں نہیں دیکھ سکتی اسے بھٹکتے ہوئے۔ اب آئے گا تو ہی بات کر سکوں گی نا، اور یہ واویلا بند کرو، تمہاری بھدی آواز دماغ پر ہتھوڑے برسا رہی ہے۔ کچھ مجھ پر رحم کرو اور جاؤ یہاں سے۔ مجھے کچھ دنوں کے لیے سب اکیلا چھوڑ دو میری جان، اور جاؤ یہاں سے۔ وہ بیزاریت بھرے لہجے میں بولتی ہاتھ جوڑے ماتھے کو لگا گئی، شاید ایسے ہی مستانی سے جان چھوٹ سکے۔ اپنے بھائی کا ذکر کر کے میرا سویا ہوا رشتہ مت جگاؤ، خاموشی سے چلی جاؤ یہاں سے۔ پھر سے اس کی آنکھوں کے سامنے عبدل کی شبیہ لہرائی۔ دل سے سوال اٹھا، نہ جانے کس حال میں ہوگا، اب تو جوان ہو چکا ہوگا۔ وہ مزید کچھ سوچتی کہ مستانی کی آواز نے اسے پھر سے جھنجھوڑا۔ ارے باجی، کون سا رشتہ؟ تم لوگوں کا رشتہ صرف پیسہ ہے، اسی لیے تو کیا جانے رشتوں کی پیڑ، تو کیا سمجھے بھائی کی محبت کیا ہوئے، یہ صرف بھائی والی ہی سمجھ سکتی ہے، اسی لیے تو مجھے ٹرکھا رہی ہے۔ تو 2 دن سے سب سے کٹی کمرے میں بند ہے، میں اپنا دکھڑا تیرے پاس لائی ہوں، مجھے یقین ہے کہ تو میرا مسئلہ حل کر دے گی، مگر تو بے حسی دکھا رہی ہے۔ باجی، میرے دل پر جو قیامت گزر رہی ہے تو نہ جانے، کیونکہ تو نے بھائی کی محبت جو نہیں دیکھی، تو نہ جانے کہ بچھڑنے والوں کا غم کیا ہوتا ہے جب رشتے بچھڑتے ہیں۔ تو یہاں جذباتی انداز میں مستانی اس کا ہاتھ تھامے اپنے سینے پر رکھ گئی۔ باجی، یہاں درد اٹھتا ہے اور غضبناک اٹھتا ہے۔ مستانی اپنی ہی دھن میں بے حسی کا مظاہرہ کرتے جو منہ میں آیا بولے چلی گئی، یہ جانے بغیر کہ اس کے لفظ غزل پر کیا قیامت ڈھا رہے ہیں۔ باجی، میں نے اپنا ماں باپ کھویا ہے، بھائی ہی میرا واحد سہارا ہے، وہ بھی ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے۔ تو نے رشتوں کی مٹھاس کو کبھی محسوس نہیں کیا نا، تیرے دل میں رشتوں کا درد نہیں ہے، اسی لیے بے حسی دکھا رہی ہے۔ شاید وہ خاموشی سے مستانی کی جلی کٹی سنتی جاتی، مگر اس کی یہ بات اس کے دل کو ہی تو جھنجھوڑ کر رکھ گئی۔ ایک تازیانہ بدن پر پڑا، وہ ایک جھٹکے سے ٹیک چھوڑے سیدھی ہو بیٹھی۔ کرب میں ڈوبا دل رونے لگا، اس کا غموں سے بھرا کاسہ دل اب چھلکنے کے لیے بےتاب ہوا کہ مستانی کی بات نے اس کے پیمانے کو چھلکا ڈالا۔ بھائی کی محبت میں نہ سمجھوں مستانی، میں؟ اس نے اپنی انگلی سے اپنے سینے کی جانب اشارہ کیا۔ میں کیوں نہ سمجھوں گی بھائی کی محبت، کہ میں بھی تو بھائی والی ہوں۔ غم کا تو مجھے کہہ رہی ہے کہ غم کیا ہوتا ہے، بچھڑنے کی کربناک اذیت میں نہ جانوں؟ میں ان چیزوں کو سمجھ نہیں سکتی کیونکہ میں ایک طوائف ہوں، اس لیے۔ کیا ایک طوائف کے پاس جذبات و احساسات سے بھرا دل نہیں ہوتا؟ دکھ، درد، تکلیف اسے محسوس نہیں ہوتے؟ تو نے کہا جب رشتے بچھڑتے ہیں تو یہاں درد اٹھتا ہے۔ اس نے مستانی کے سینے پر ہولے سے 2 ہتھڑ مارے۔ تجھے لگا ایک طوائف کے دل میں درد نہیں ہوتا؟ چل آج ایک طوائف کا درد محسوس کر، دیکھ اس کو بھی یہاں درد اٹھتا ہے کہ نہیں۔ اس کا بھاری ہاتھ تھامے اپنے گہرے گریبان کے ننگے سینے پر رکھ گئی۔ پل بھر کو مستانی کا ہاتھ لرزا، شرم و حیا سے چہرہ موڑے اس نے ہاتھ پیچھے کھینچنا چاہا، مگر غزل کے ہاتھ کی گرفت اسے اس عمل سے روک گئی۔
بول مستانی، کیا تجھے یہاں سے اٹھتا درد محسوس ہو رہا ہے؟ رشتوں کے بچھڑنے کا درد، عزت کی نیلامی کا درد، محبت میں دھوکے کا درد۔ کبھی تو نے اپنے تن کا سودا کیا؟ کبھی کسی مرد کے بستر کی زینت بنی؟ کبھی تو مردوں کے سامنے ناچی ہے؟ مستانی پلنگ پر دھرے دوسرے ہاتھ میں بستر کی چادر مٹھی میں دبوچتے اندر اٹھتے ابال کو اندر ہی اندر دبانے لگی۔ جسم میں ٹھوکریں مارتا گرم خون سب تہس نہس کرنے پر اکسانے لگا۔ بول نہ مستانی، اب چپ کیوں ہے؟ کیا تیرا درد مجھ سے بڑا ہے جو تجھے میرے حقیر درد کے آگے کچھ بولنے ہی نہیں دے رہا؟ اسی لیے تو نظریں پھیر رہی ہے۔ مستانی کا جھکی نظروں والا چہرہ زبردستی اپنی جانب موڑا۔ مستانی بتا، تجھے میرے سینے میں کسی دل کی آہٹ محسوس ہوئی؟ اس کی غمگین نظریں مستانی کی نظروں پر ٹکی تھی، جس کی نظر اب اٹھتے ہوئے اپنے ہاتھ پر گئی، جہاں اس کے ہاتھ کے نیچے دبے دل کی درد بھری آہٹ ہاتھ کی ہتھیلی پر جم رہی تھی۔ اس کے تصور میں جیسا ایک عورت کا سینہ تھا، ویسا گداز پن اور حرارت کہیں نہیں تھی۔ یہاں تو بس سرد پن تھا، پہاڑوں پر جمی برف کے جیسا۔ اسے یہ سرد سینہ کسی عورت کا نہیں، بلکہ سرد خانے میں پڑی کسی زندہ لاش کا لگا، جہاں جذبات و احساسات مرے پڑے تھے، پروان چڑھتی امنگوں کو قتل کر کے سینے میں دفنایا گیا تھا۔ کچی عمر کے کچے خواب پیروں تلے روندے گئے تھے۔ غزل کے ہاتھ کی گرفت جو ہی اس کے ہاتھ پر ڈھیلی ہوئی، مستانی ہاتھ پیچھے کھینچتے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھنے لگی۔ مستانی، میں کیسے تیرا غم نہ سمجھوں کہ بھائی کے کھونے کی اذیت مجھ سے بہتر کون جانے؟ ماں سے بچھڑنے کا دکھ کیا ہو، جب عزتوں کی دن رات نیلامی ہو، عزتوں کے کھلے بازار میں سودے کیے جائیں، جب نسوانی وجود کو تماشائے خاص و عام بنا دیا جائے، تو کیا قہر ٹوٹتا ہے؟ کس کس بات کا تذکرہ کھول کر غم کی تعریف کروں؟ رشتوں ناتوں کی لذت میں نے بھی چکھی ہے، ان کے بچھڑ جانے کا دکھ میں نے بھی سہا ہے۔ آنکھوں کی دہلیز پر پانیوں سے لبریز شفاف موتی بہنے کو بس بےتاب تھے۔ مستانی کا عکس اس کی ہیزل گرین آنکھوں میں دھندلا گیا، اور اگلے ہی پل آنسو پلکوں کی باڑ پھلانگ آنکھوں سے جدا ہو گئے۔ مستانی، اس دن تو نے مجھ سے کہا تھا نا کہ تجھے میرے بچوں کی سمجھ نہیں آئی۔ یہ تھا اور ہے کے بارے میں کیا کہہ رہی ہوں میں؟ مستانی، وہ جو تھا وہ میرا بچہ تھا، مر گیا، اور یہ ہے، یہ وہی ہے جس کے لیے میں رو رہی ہوں، میرے دل کا ٹکڑا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرا عبدل۔ آج بھی مجھے یاد آتا ہے اس کا معصوم چہرہ، اس کی معصوم باتیں، اس کی معصوم شرارتیں، اس کی انمول محبت، وہ ہر وقت مجھے ہنسانے والی حرکتیں۔ میں سب کچھ بھول گئی تھی مگر اسے نہ بھول پائی۔ کیسے بھولتی مستانی، کے جو دل میں بستے ہوں انہیں بھلایا تھوڑی نہ جاتا ہے۔ میرے دل میں تو آج بھی صرف اسی کی یادیں ہیں جن کو بہلانے کے لیے میں عبدالہادی کا سہارا لیتی رہی، اور نہ جانے کب تک اس کا سہارا لینا پڑے گا۔ مستانی، عبدل میرا اکلوتا بھائی ہے جو مجھ سے بچھڑ گیا، نہ جانے کس حال میں ہوگا۔ وہ اپنی ذات کے بخیے ادھیڑنے لگی، اپنی داستان کے پنے الٹنے لگی، اور مستانی سامنے بیٹھی عورت کو بس دیکھتی رہ گئی، جس کی آنکھوں میں کرب، سوز و ملال، ہجر و غم نے پہرے ڈالے تھے۔ کرب میں ڈوبی برستی آنکھیں اس کی دلی کیفیت کی غمازی تھیں۔ وہ اس لوٹے پٹے وجود کی باتوں پر دنگ تھی، کیسا درد دل میں دبائے بیٹھی تھی، اور وہ اس کے اتنے قریب ہونے کے باوجود انجان ہی رہی۔ نہیں جانتی تھی کہ وہ تو زخموں سے چور جسم اور فگار روح لیے پھرتی تھی، اور منصف شاہ نے اس کے سیے ہوئے زخموں کو پھر سے ادھیڑ دیا ہے۔ اس کا دل تو پہلے ہی بھرا پڑا تھا۔ منصف شاہ سے ملنے کے بعد پھر اسے اپنے خسارے یاد آئے، اپنی ماں، اپنا بھائی یاد آیا۔ مستانی، یہ وہی میرے دل کا ٹکڑا ہے جسے میں اپنے سینے سے لگائے رکھتی، اپنے ہاتھوں میں پالا، اسے کھلایا پلایا۔ میں 9 سال کی تھی جب وہ میری ماں کی گود میں آیا۔ جانتی ہو میں کتنی خوش ہوئی تھی۔ میرے دادا نے مجھ سے کہا تھا، یہ عبدل ہے، یہ اپنی بہن کا سر ڈھانپے گا، اس کی حفاظت کرے گا، کہ اس کا باپ اس لائق ہی نہیں کہ اپنی بیٹی کی حفاظت کر سکے۔ مجھے تو اپنے بیٹے سے خوف آتا ہے جو ایک جواری نشئی ہے، اپنی بیٹی کو بھی اپنے جوئے کی نظر کر دے گا، کہیں یہ اسے بیچ کر ہی نہ کھا جائے۔ میرے دادا کے خدشے بے بنیاد نہ تھے، میرے باپ نے مجھے بیچ دیا۔ اپنے باپ سے خوفزدہ رہتے ہوئے میں اپنے بھائی کو پل پل اپنے ساتھ رکھنے لگی، اس کی حفاظت کسی سیپ میں چھپے موتی کی طرح کرنے لگی کہ بڑے ہو کر وہ میرا محافظ بنے گا۔ اس کے بڑے ہونے سے پہلے ہی میں تباہ ہو گئی، لٹ گئی۔ مستانی، سب کچھ تباہ ہو گیا، منافق دنیا نے مجھے تباہ کر دیا۔ میں بے قصور تھی، میں نے کچھ نہیں کیا تھا، پیسوں کے لیے کسی کو نہیں ورگلایا، اپنی عزت کا سودا نہیں کیا، مگر اس نے کہا کہ میں نے اسے ورگلا دیا، پیسوں کے لیے میں اس کے سامنے بک گئی۔ کیوں اس نے میرے ساتھ ایسا کیا؟ وہ ایسا تو نہ تھا، وہ تو سب سے منفرد، سب سے الگ تھا، منصف، جس سے مجھے خاموش محبت ہو گئی۔
اتنی گہری محبت کہ وہ میری روح میں اتر کر میری نس نس میں سما گیا، جو کسی آسیب کی طرح آج بھی میرے دل کا مکین بنا بیٹھا ہے، میرے دیدہ و دل میں بستا ہے۔ اسی نے مجھے لوٹ لیا، اسی کی وجہ سے میرا سب کچھ چھن گیا، ماں، بھائی، گھر، عزت، میری نسوانیت کا غرور، ماں کا عہدہ، سب کچھ۔ صرف آتی جاتی سانسیں ہی تو میرے ساتھ بچی ہیں، باقی جذبات و احساسات سب اپنی موت آپ مر گئے۔ میں اپنے بھائی کو ایک نظر دیکھنے کے لیے ترستی ہوں، آج بھی میرا دل اس کے لیے تڑپتا ہے، دعائیں کرتا ہے کہ میرا عبدل ایک بار مجھے مل جائے۔ کیا یہ میری ایک بھائی سے محبت کی حد نہیں کہ اس گناہوں میں لتھڑے وجود سے اس کے ملنے کی آس پر کئی منتیں مان چکی ہوں، اس کے نام کی کئی چادریں چڑھا چکی ہوں کہ کبھی نہ کبھی تو اپنے بچڑوں سے ملنے کی نوید ملے گی، میرے بے قرار دل کو سکون آ جائے۔ اس مالک کے سامنے آج بھی گڑ گڑاتی ہوں، اسے دل میں یاد کرتی ہوں کہ کبھی نہ کبھی تو وہ میری آزمائش ختم کرے گا، کبھی تو میرے دل کی فریاد سنے گا نا، کبھی تو سنے گا، مگر وہ نہیں سنتا مستانی، وہ نہیں سنتا مجھے۔ کیوں نہیں سنتا وہ میری پکار؟ وہ مستانی کو بازوؤں سے پکڑ کر جھنجھوڑنے لگی۔ وہ بہت خاموش رہتے ہوئے میرا تماشا دیکھ رہا ہے، کوئی سبیل میرے لیے نہیں نکال رہا۔ کتنے سالوں سے اس نے مجھے اس جہنم میں پھینکا ہوا ہے، میرا قصور؟ آخر میں حلق کے بل چلا اٹھی، باجی یوں کہہ کر گناہ گار مت ہو۔ کیوں نہ کہوں مستانی، میں تو آج بھی اس مالک سے محبت کرتی ہوں، تو وہ کیوں میری محبت کی اتنی کڑی آزمائش لے رہا ہے؟ وہ خود کہتا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، تو میری مشکل کب ختم ہوگی؟ کب میرا آسانیوں سے واسطہ پڑے گا؟ میں تو اس لائق بھی نہیں رہی کہ اس سے معافی طلب کر سکوں، کیونکہ غصے اور نفرت، خود اذیتی کے لیے میں نے بھی کچھ غلط کام اپنا لیے، اس کی حدود کو کئی بار پھلانگا، جس پر مجھے کوئی شرمندگی نہیں، کئی بار اپنے پامال جسم کو اپنی بچیوں کے لیے بیچ ڈالا۔ مستانی کا بازو چھوڑے اپنے گھٹنوں کے گرد بازو باندھ کر اس پر سر ٹکائے، اپنی ہچکیوں پر بند باندھنے میں ناکام ہونے لگی۔ اس کا بس نہ چلتا کہ وہ دہاڑے مار مار کر روئے، اپنے بچڑوں کے غم پر ماتم کرے یا اپنی پامالی پر بین کرے۔ کوئی کہہ سکتا تھا کہ یہ وہی سخت دل غزل ہے جو اندر سے دیمک زدہ لکڑی کی طرح کھوکھلی ہو چکی ہے، جسے اس کے غموں نے چاٹ لیا تھا۔ باجی معاف کرنا، میں بھی اپنے بھائی سے بہت محبت کرتی ہوں، پر اتنی نہیں جتنی تو کرتی ہے۔ میں سمجھی تو پیدائشی طوائف ہے، معاف کر دے، میرا قطعاً تیری دل آزاری کا ارادہ نہ تھا۔ مستانی کے گلے میں آنسو کا پھندا سا لگنے لگا، غزل کی باتیں، اس کی حالت مستانی جیسی حساس دل کی مالک کو بھی رلا گیا۔ اس نے غزل کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دینی چاہی، مگر وہ تو مزید بکھرتے اس کے کندھے سے سر ٹکا گئی۔ شاید دل کا غبار نکالنے کے لیے وہ کسی ہمدرد کے سہارے کی تلاش میں تھی۔ جو ہی وہ ملا سب کچھ کہنے لگی، بنا دی گئی طوائف مستانی، بنا دی گئی، میں تطہیر سے غزل بن گئی۔ مجھے اس جہنم میں دھکیلنے کا آغاز منصف شاہ نے کیا، جس سے میں نے محبت کی۔ پھر میرے باپ عابد حمید نے میرا ہاتھ پکڑ کر اس جہنم کے داروغہ سیٹھ داؤد اکرام بیگ کو تھما دیا۔ اس کی وجہ سے میرے کتنے نقصان ہوئے، اس نے میرے بچے کی جان لے لی، مجھے بانجھ عورت بنا دیا۔ وہ مجھ سے برے کام کروانا چاہتا تھا مستانی، میں نے انکار کیا تو اس نے مجھ پر بہت تشدد کیا، مگر میں نے ہمت نہ ہاری، اپنے انکار پر ڈٹی رہی، اور پھر ایک دن میں نے اس کا چہرہ جلا ڈالا، مگر مجھے فرار نصیب نہ ہوا۔ وہ انتقام کی آگ میں جلتا مجھے اس جہنم میں چھوڑ گیا۔ جس عزت کو بچانے کے لیے میں نے ہر جبر برداشت کیا وہ باقی نہ رہی، اور پھر میں سب کچھ لٹا کر تہی دامن رہ گئی، پامال ہو گئی، نیلام کر دی گئی۔ اس خانم نے میرے جسم پر داؤد بیگ کے دیے گئے تمام نشانات ختم کروا دیے، میرا جلا ہاتھ ٹھیک ہو گیا، مگر مستانی، میری گھائل روح پر لگے زخموں پر کسی نے بھی مرہم نہیں رکھا۔ کبھی کوئی ایسا ہمدرد ملا ہی نہیں جو میری فگار روح پر پھاہا رکھتا۔ میری روح آج بھی زخمی ہے، جس کے زخم ناسور کی شکل اختیار کر گئے ہیں، جن سے ہر وقت خون رستا رہتا ہے۔ سینے میں اٹکتے سانس کو بحال کرنے کو اس کا سلسلہ کلام ٹوٹ گیا۔ ایسے انکشافات پر مستانی بس ساکت تھی۔ دماغ کی الجھی گرہیں کچھ کچھ سلجھنے لگی، کچھ الجھے سرے ہاتھ آنے لگے، کچھ ناپختہ باتوں پر یقین کی مہریں ثبت ہونے لگی۔ میرے تن پر لگے داغ ختم ہوئے، پھر بھی مجھے اپنا آپ بدصورت ترین لگتا۔ کتنے سالوں میں نے کبھی آئینے میں اپنی شکل نہ دیکھی کہ مجھے خود سے نفرت ہو گئی۔ مجھے اپنے وجود سے گھن آتی، بدبو کے بھبوکے اٹھتے میرے وجود سے۔ کئی بار آئینے کے سامنے کھڑی میں اپنے چہرے پر تھوک چکی تھی، جو ساری فساد کی جڑ بنا۔ کیوں اس نے اتنی حسین صورت دے کر میرا نصیب بدصورت لکھا؟ کیوں اس نے ایسا کیا؟ کیوں ناانصافی کی میرے دل کے ساتھ؟ میرے جسم پر اتنے گھاؤ لگے کہ اف تک نہ کر سکی، کسی کو اپنے زخم نہ دکھا سکی، سب کچھ دل میں دباتی گئی۔
میرے اندر دبا غبار مجھے کھوکھلا کر گیا۔ مستانی میرا دل ڈوب جاتا ہے جب سوچتی ہوں میرا عبدل کس حال میں ہوگا۔ میری ماں وقت سے پہلے ہی ضعیف لگنے لگی تھی، جس پر میں نے جوانی کی خاص بہار نہ دیکھی۔ میرا باپ نشئی جواری ہے، دل ڈرتا ہے کہ کہیں میری طرح اس نے میرے بھائی کا سودا نہ کر دیا ہو۔ نہ جانے میرا عبدل کس حال میں ہوگا۔ میری ماں نہ جانے زندہ ہے یا زیر خاک سو گئی۔ میرا دل ماں اور بھائی کی یاد میں بن آب مچھلی کی طرح تڑپتا ہے تو سانس سینے میں تنگ ہونے لگتا ہے، مگر روح جسم سے جدا ہونے کا نام نہیں لیتی۔ غزل اس کے کندھے کا سہارا چھوڑے سیدھی ہو بیٹھی۔ اس پر بیتی قیامتوں کا سن کر مستانی کو لگا جیسے وہ اگلا سانس نہ لے پائے گی۔ مستانی بتا، اب بھی میں بھائی کی محبت نہ سمجھ پاؤں، پچھڑوں کا غم بیان نہ کر سکوں۔ مستانی کا ڈارک میک اپ سے لتھڑا روتا چہرہ اپنی جانب موڑ کر اپنے ہاتھوں میں تھاما جو اس کے غم میں خاموش آنسو بہا رہی تھی۔ اسے مستانی سے نہ تو کبھی کراہیت محسوس ہوئی اور نہ گھن آئی۔ یہ معصوم سا خواجہ سرابی اسے بہت عزیز ہو گیا، اس کی بے ڈھنگی حرکتوں سے، اس کی باتونی عادت سے، اس کے وقت بے وقت کے راگ الاپنے سے، اس کے واویلوں سے۔ شاید اسی لیے اس کے سامنے دل کا حال بیان کر گئی۔ مستانی بس بہتی آنکھوں سے غزل کو دیکھے جا رہی تھی جو حال سے بے حال ہو رہی تھی۔ اس وقت مستانی کو وہ ایک نارمل اور کرخت عورت نہیں بلکہ پاگل دیوانی بے بسی کی انتہا پر پہنچی ہوئی خبتی عورت معلوم ہوئی۔ مستانی، یاد ہے تو نے ایک بار کہا تھا کہ ایک ہجڑے کی دعا عرش پر جاتی۔ تو میرے لیے دعا کرنا کہ وہ مالک میری پکار نہیں سنتا، جواب نہیں دیتا، بس خاموش ہے، ناراض ہے مجھ سے نہ جانے کس بات پہ۔ اس نے مجھے خود سے دور کر دیا مستانی۔ بچپن میں جو خواب مجھے ڈراتا تھا، میری نیندیں اڑا دیتا تھا کہ میں اس مالک سے دور جا رہی ہوں۔ جس خواب کو برا جان کر میں جھٹلاتی تھی، دل کو تسلی دیتی تھی، وہ خواب صادق ہوا۔ اس رحمان نے مجھے خود سے دور کر دیا مستانی۔ وہ کیوں مجھ سے ناراض ہو گیا؟ کیوں میرے دل کی پکار اس تک نہیں پہنچتی؟ کیا مجھ جیسی غلیظ عورت کی پکار وہ سننا نہیں چاہتا؟ مستانی، تو نے کہا تھا کہ تو عاشق حسین ہے، تو دعا کرنا کہ میرا عبدل مجھے مل جائے۔ تو اپنی پاک زبان سے امام حسین کا صدقہ دے، ان بھائیوں کی بہنوں کا صدقہ دے کہ جنہوں نے اپنے بھائیوں کو راہ حق پر قربان کر دیا۔ مستانی، یعقوب علیہ السلام نبی کا صدقہ دے جو اپنے نور چشم سے کئی برس دور رہے کہ یوسف پیغمبر کی جدائی میں گریا کرتے ان کی بینائی زائل ہو گئی، کیسے معجزے سے ان کی بینائی اپنے بیٹے کے دیدار کے لیے واپس لوٹ آئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوصلے کا صدقہ دے جو اپنے بیٹے کو قربان کرنے پر تیار تھے۔ مستانی، میرے ساتھ بھی کوئی ایسا معجزہ ہو جائے کہ میں اس جہنم سے نکل کر اپنوں سے مل سکوں۔ میں خاکی ہوں، مجھ میں حوصلہ نہیں رہا، میرا صبر ختم ہو گیا ہے، میں بھی اندر سے ختم ہونے لگی ہوں، بس موت نہیں آتی، مردہ جسم گھسیٹتی ہوں۔ مستانی، تل تل مر رہی ہوں، کوئی ایسی راہ بتا دے کہ میری تڑپتی روح کو قرار آ جائے، میں سب رنج و تکلیف بھول جاؤں۔ وہ مستانی کے ہاتھوں کے پیالے پر اپنا آنسو سے تر چہرہ ٹکا کر اس کے ہاتھ چوم گئی۔ اتنے عرصے کا دبا لاوا نکلا تھا، کیسے درد وہ دل میں چھپائے۔ ایک بہادر عورت بنی بیٹھی تھی مگر اندر سے غموں کی ماری کھوکھلی عورت نکلی۔ مستانی، تیرے ہاتھوں پر نثار جاؤں گی اگر ہمیشہ یہ ہاتھ میرے عبدل کے لیے دعا گو رہیں گے۔ وہ مالک تیری دعا رد نہیں کرے گا۔ تو میرے عبدل کے لیے دعا کر، میرے لیے دعا کر، میرے یہاں سے نکلنے کی کوئی تو سبیل نکل آئے۔ میں تھک چکی ہوں اس غلیظ زندگی سے۔ اس کی دل دہلانے والی التجاؤں پر تو مستانی کا دل پھٹنے لگا۔ مستانی نے اسے سینے سے لگایا مگر ہونٹوں سے ایک لفظ بھی نہ نکلا کہ اس کی تلاش ختم ہوئی۔ کڑی سے کڑی ملی مگر سوچ کے در کسی اور جانب بھی کھل گئے۔ مستانی کے بہتے آنسو گالوں سے پھسل کر غزل کے الجھے بکھرے بالوں میں جذب ہونے لگے۔ کئی پل اسی خاموشی کی نظر ہو گئے۔ 2 دن بعد ہوش آ گیا گھر آنے کا۔ اس کے پیچھے ہی کمرے میں داخل ہوتی جلے بھنے انداز میں گولہ باری شروع کر دی۔ او پلیز حمائل، میں پہلے ہی بہت تھک چکا ہوں، اس وقت تم سے الجھنا نہیں چاہتا، اپنی یہ جلی کٹی باتیں سنانے کے لیے کوئی اور وقت مقرر کر لو۔ جیکٹ اتارتے بیڈ پر رکھتے تھکے ہارے انداز میں بولا۔ میں بھی تم سے الجھنا نہیں چاہتی لیکن تمہارا رویہ مجھے ایسا کرنے پر مجبور کر رہا ہے۔ 2 دن سے گھر پر اکیلی ہوں، یہ 2 راتیں اکیلے گھر پر رہتے ہوئے کیسے میں نے گزاری ہیں یہ صرف میں ہی جانتی ہوں، پر میں یہ سب تم سے کیوں کہہ رہی ہوں کیونکہ تمہاری جاب ہی تمہارے لیے سب کچھ ہے، کوئی جیے یا مرے تمہاری بلا سے، اس لیے مجھے تم سے کوئی گلہ شکوہ کرنا ہی نہیں چاہیے، ہے نا؟ عارف نے ماتھے کو انگلیوں سے مسلا، درد کی شدت سے سر پھٹ رہا تھا، اوپر سے حمائل کی چک چک۔ پہلی بات تو یہ کہ میں نے تمہیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میری ڈیوٹی ٹائمنگ چینج ہو چکی ہے، وقت بے وقت مجھے ڈیوٹی پر پہنچنا پڑتا ہے، اسی لیے تمہیں حویلی رہنے کا کہہ رہا تھا، مگر تمہیں لگا شاید میں جھوٹ بول رہا ہوں۔
اب آ ہی گئی ہو تو مجھ سے یہ گھر پر نہ ٹکنے کی میری مصروفیت کے گلے شکوے مت کرو۔ اور رہ گئی بات اکیلی کی، تو یہ الیون کہاں ہے؟ وہ تو کہہ رہا تھا کچھ دن یہیں رکے گا۔ وہ اسی کے سہارے ہی تو اکیلا چھوڑ گیا تھا اسے۔ نہیں جانتی کہاں ہے وہ۔ کیا مطلب؟ ہمارے ڈیوٹی پر جانے کے بعد وہ بھی گھر سے نکل گئے تھے، گھر بھی نہیں پہنچے۔ مما کی کال آئی تھی، انہوں نے ہی بتایا ہے، پریشان تھی وہ کچھ پہلے ہی تھکا تھا، اوپر سے حمائل نے اس کو نئی فکر میں ڈال دیا۔ عارف نے اسے کال کرنے کی کوشش کی مگر اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ کال کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، ان کا نمبر آف جا رہا ہے۔ حمائل نے مایوسی سے اس کی جانب دیکھا جس کے چہرے پر تھکن کے آثار واضح تھے، آنکھیں لہو رنگ ہو رہی تھیں۔ آخری کوشش کے طور پر عارف نے ہادی کو کال کی، جس سے یہ معلوم ہوا کہ اس کی طرف بھی نہیں ہے۔ وہ کوئی ننھا بچہ نہیں ہے جس کے لیے تم فکر مند ہو رہی ہو۔ کوئی کام یاد آ گیا ہوگا، نکل گیا ہوگا کہیں۔ اسے ٹالنے کو تھک ہار کر اس نے موبائل فون بیڈ پر پھینکنے کے انداز میں رکھا اور بیڈ پر بیٹھتے ٹانگیں نیچے لٹکائے پیچھے کو گرتے دونوں بازو سر کے نیچے رکھ کر آنکھیں موند گیا۔ اگر کہیں جانا بھی تھا تو بتا کر تو جاتے، ایسے ہی بتائے بغیر چلے گئے۔ گھر والے، خاص طور پر لالا، ان کے ایک دم سے یوں غائب ہونے پر پریشان ہے۔ وہ اپنا دکھڑا رو رہی تھی اور عارف اپنے دل کی مکدر حالت پر بے چین۔ اسے اپنے ارد گرد حمائل کی موجودگی بھی ناگوار گزر رہی تھی۔ حمائل، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، پلیز کچھ دیر کے لیے مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ کیا ہوا ہے؟ اپنی پریشانی بھولے وہ اس کے پاس آ بیٹھی۔ کچھ نہیں، بس ایک کپ چائے مل جائے گی، سر درد کر رہا ہے۔ ہاں بنا دیتی ہوں، پر ابھی کھانے کا ٹائم ہے، چائے پی لو گے تو بھوک ختم ہو جائے گی۔ نہیں تم چائے بنا دو پلیز۔ ٹھیک ہے لاتی ہوں، تب تک تم شاور لے لو۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ چائے لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کا خیال تھا کہ عارف اب تک فریش ہو چکا ہوگا، لیکن وہ ویسے ہی لیٹا تھا۔ ابھی تک ایسے ہی لیٹے ہو؟ میں سمجھی شاور لے رہے ہوگے۔ ہاں بس لینے لگا تھا، پوچھے لہجے میں بولتا کسل مندی سے اٹھ بیٹھا اور اس کے ہاتھ سے سوسر سمیت چائے کا کپ تھام لیا۔ حمائل اس کی تھکان اور پسماندگی سے بوجھل آواز اور تھکن زدہ چہرے کو دیکھ کر شش و پنج میں پڑ گئی۔ کیا بات ہے؟ کچھ پریشانی ہے؟ نہیں، کچھ تو ہے جو بہت ہی خاموش خاموش سے رہتے ہو، پہلے جیسے نہیں رہے۔ ویسے میں محسوس کر رہی ہوں جیسے تمہیں میرا واپس آنا بالکل بھی اچھا نہیں لگا، جبکہ میں تم پر یہ بات واضح کر چکی ہوں، بی جان نے مجھے بھیجا ہے۔ تم حد سے زیادہ سنجیدہ بھی رہنے لگے ہو، حالانکہ سنجیدگی سے تمہارا دور دور تک کبھی کوئی تعلق واسطہ رہا ہی نہیں۔ اتنے گہرے تجزیے پر چائے کا گرم گھونٹ عارف کا ہونٹ چلا گیا۔ اس نے جھٹ سے کپ ہونٹوں سے دور ہٹا کر اوپری ہونٹ پر زبان پھیرتے حمائل کی جانب دیکھا جو اس کا نائٹ ڈریس نکال رہی تھی۔ کیا تمہاری خاموشی کو میں مثبت سمجھوں؟ اس کی طرف سے پھر سے اٹھتے سوال پر وہ سنبھل گیا۔ نہیں ایسا نہیں ہے، مجھے تمہارے واپس آنے پر کوئی ایشو نہیں۔ جب میں تمہیں وقت نہیں دے پاتا تو مجھے گلٹی فیل ہوتا ہے، اسی لیے تمہیں واپس نہیں بلانا چاہتا تھا۔ تمہارے بارے میں ہی سوچتا رہتا ہوں، پر مجھے کیوں لگتا ہے تمہاری سوچوں کا محور میں نہیں ہوں، کوئی اور بات ہے جو تمہیں بہت الجھائے ہوئے ہے۔ ہر وقت سوچوں کے تانوں بانوں میں الجھے رہنے لگے ہو۔ تم سے بحث میں جیت جانا بہت ہی مشکل ہے، یقین کرو تم جو سوچ رہی ہو ایسی کوئی بات نہیں، بس کچھ کام میں مصروف ہوں تو تھک گیا ہوں۔ تمہاری روٹین میں اب بھی کوئی فرق نہیں آیا عارف؟ جب دل کرتا ہے پہلے کی طرح آتے جاتے ہو، پھر اب یہ ضرورت سے زیادہ سنجیدگی اور تھکن کیسی؟ انسان کبھی نہ کبھی تھک ہی جاتا ہے حمائل، اور اسے خود بھی معلوم نہیں ہوتا کہ یہ تھکن کیسی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں ہر وقت ہنستا رہتا ہوں تو کیا میں نارمل انسان نہیں؟ کہ یہ دکھ درد تکلیف غم مجھ پر اثر انداز نہیں ہوتے؟ احساسات مجھ میں بھی پائے جاتے ہیں، میں بھی حساس دل رکھتا ہوں۔ شاید میں ذہنی طور پر بہت تھکا ہوا ہوں، اس لیے مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا کسی سے بات کرنا بھی۔ ہزار بند ڈالتے حمائل کے ہاتھ جہاں تھے وہیں تھم گئے۔ کیا تھا اس کے لہجے میں؟ دکھ، تکلیف، بے چارگی؟ مگر یہ سب کس وجہ سے تھے؟ کیا وہ اس کی وجہ سے ہرٹ ہو رہا ہے؟ اس کو انتظار کی سولی پر لٹکائے کہ اس کے ساتھ زیادتی کر رہی تھی؟ حمائل نے اس کی جانب دیکھا جو کھڑے ہوتے پینٹ کا بیلٹ نکالے اب اپنی شرٹ کے بٹن کھول رہا تھا۔ کوئی پریشانی ہے تو بتاؤ۔ اس کی بات پر عارف نے سرد سانس بھرا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ حمائل کی فکر پر خوشی سے جھوم اٹھتا، مگر بوجھل دل پر تو کوئی خوشی بھی ٹھنڈی پھوار نہیں گرایا کرتی۔ کچھ نہیں ہوا عارف، کہا نا کچھ نہیں ہوا۔ میری پریشانی کی سب سے بڑی وجہ، بمشکل باقی کے الفاظ منہ سے نکالنے سے روک پایا۔ وہ یہ نہیں کہہ پایا کہ میری پریشانی کی سب سے بڑی وجہ تم ہو، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ تمہاری یہ لامعنی باتوں اور فضول بحث سے اب مجھے چڑ سی ہونے لگی ہے۔ ایک بار کہہ دیا کچھ نہیں ہوا تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ بیزاریت نے ایک بار پھر اسے اپنے حصار میں جکڑا۔ اس نے حتی المقدور کوشش کی کہ خود کو نارمل رکھ پائے، مگر شاید ایسا نہیں کر پا رہا تھا۔
اس لیے منظر سے ہٹ جانا ہی مناسب سمجھا۔ جلدی سے اس کے ہاتھ سے شلوار قمیص لی اور بنیان بیڈ سے اٹھائی اور واش روم میں گھس گیا۔ حمائل ششدر بس واش روم کے بند دروازے کو دیکھتی رہ گئی۔ پہلی بار تھا کہ وہ اس سے اکتاہٹ بھرے لہجے میں بات کر رہا تھا۔ کیا اکتانے لگا ہے مجھ سے؟ دل میں خود سے مخاطب ہوتی بیڈ پر پڑی چائے کی پیالی کی جانب بڑھی جس میں سے وہ چند ایک گھونٹ ہی لے پایا تھا۔ اگر میرے رویے کی وجہ سے ایسا ہے تو مجھے خود کو بدلنا پڑے گا، کہیں میرے رویے کی وجہ سے دوسری جانب مائل نہ ہو جائے، بی جان سے بولا گیا جھوٹ کہیں سچ میں میرے گلے نہ پڑ جائے۔ اگر یہ بھی آذر اور اس کے باپ کی طرح نکلا تو؟ شک کے ناگ پھن پھیلانے لگے۔ اس بات سے ہٹ کر دوسری بات، جب کل ہی تو اس نے سرسری سی ساتھ والی پڑوسن سے بات کی جس نے بتایا کہ اوپر والی بلڈنگ میں کسی خاتون کا شوہر اپنی بیوی کو 1 سال سے چیٹ کرتا رہا۔ دونوں کی پسند کی شادی ہوئی تھی، دونوں محبت و سلوک سے رہتے تھے، پھر اچانک ہی شوہر کا کسی کے ساتھ افیئر چل پڑا۔ جب اس کی بیوی میکے جاتی تو اپنی بیوی کی غیر موجودگی میں اپنی گرل فرینڈ کو گھر لاتا تھا۔ بس ایک دن اس کا پول کھل گیا اور دونوں میاں بیوی کی علیحدگی ہو گئی۔ اف، ایسا ہوا تو مجھ سے تو بالکل بھی برداشت نہیں ہوگا۔ کیا کروں؟ یہ مجھے کیا ہوتا جا رہا ہے؟ کیوں اس کے لیے اتنی پوزیسو ہوتی جا رہی ہوں؟ اندر سے خوفزدہ آوازیں ابھرنے لگیں جن سے پیچھے چھڑانے کے لیے وہ چائے کا کپ اٹھا کر کچن میں چلی آئی، مگر یہاں بھی اس کی سوچیں الجھی ہی رہیں۔ کمرے میں سجے نئے سنگھار میز کے سامنے سرخ رنگ کا لہنگا چولی پہنے ساکت بیٹھی آئینے میں اپنے بے رونق اور مندمل ہوتے زخمی چہرے کو گھور رہی تھی، جہاں زخموں کی خروچوں کے علاوہ صرف بے بسی کی تحریر رقم تھی۔ اس نے اپنے میک اپ سے آری چہرے کو بغور تکا، جہاں وقت اس کی ڈھلتی عمر کے نشان چھوڑنے لگا۔ اس نے اپنی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا۔ ہیزل گرین ویران آنکھوں کے گرد سیاہ حلقوں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باریک لائنیں اس بات کا ثبوت پیش کر رہی تھیں کہ وہ بڑھتی عمر کی جانب سفر کرنا شروع کر چکی ہے، مگر اس کے نین نقوش آج بھی ویسے ہی پرکشش اور دلکش تھے کہ کسی کو بھی اپنی جانب متوجہ کر لیتے۔ تراشیدہ ہلکی سی موٹی بھویں، ہیزل گرین آنکھیں جن میں کئی سالوں سے حسن و ملال نے اپنے ڈیرے جما رکھے تھے، ستواں ناک میں ماں کا پہنایا گیا کئی سالوں پرانا لونگ آج بھی اس کی ناک میں سجا تھا۔ بند شنگرفی ہونٹ کا جوڑا ایک دوسرے میں پیوست، سخندان پر موجود پیارا سا گڑا جو اس کی خوبصورتی میں 4 چاند لگا دیتا۔ آج انہی نین نقوش کو وہ کتنے عرصے بعد غور سے دیکھ رہی تھی۔ یہ حقیقت اس پر آشکار ہوئی کہ یہ صورت بغیر میک اپ کے کتنی کریہ دکھتی ہے۔ پہلے کبھی یہی چہرہ بغیر کسی آرائش کے پاکیزہ تھا، اور اب میک اپ کے بغیر بھدا، کریہ اور بدصورت، جسے دیکھ کر ہی تھوکنے کو جی چاہتا۔ شاید مستانی کے سامنے وہ دل کا غبار نکال کر تلخ یادوں کو پھر سے بہلاوے کی تھپکیاں دے کر سلا چکی تھی، اسی لیے آج آنکھوں میں نہ نمی تھی اور نہ ہی دل میں کوئی حشر مچاتا طوفان۔ سرد طویل سانس بھر کر خود کو آنے والے وقت کے لیے تیار کرنے لگی۔ سامنے پڑی بیس اٹھا لی، چہرے پر لگے زخموں سے احتیاط برتے چہرے پر بیس کی تہ جمانے لگی تاکہ کوئی اس کے چہرے سے اس کے دل کا حال نہ جان پائے، مگر نہیں سمجھ پائی کہ اس کی پرسوز آنکھیں آج بھی دیدہ بینا رکھنے والوں پر سب کچھ عیاں کر جاتی ہیں۔ تیمور خانزادہ سے اپنی پرسوز و ملال میں ڈوبی آنکھوں سے اپنے دل کا حال نہ چھپا پائی تو اپنے ارد گرد بسنے والے ان مخلص رشتوں سے کیسے اپنے حال دل کو چھپاتی؟ مہرو سے، مستانی سے، استاد جی سے، اور اس کمسن 12 سالہ بچے عبدالہادی سے۔ بے شک اس نے کبھی لفظوں کا سہارا نہ لیا، مگر اس کے ارد گرد بسنے والے کمال کی تیز نگاہ رکھتے تھے، بن کہے اس کا حال جان گئے۔ جب ان سے وہ چھپ نہ پائی تو پھر یہ مصنوعی چیزیں کیسے اس کا پردہ رکھ پاتی؟ بے دلی سے تیار ہو رہی تھی کہ مہرو بھی اپنے وقت پر چلی آئی۔ آج وہ گجروں کے بنا ہی آئی کیونکہ وہ ابھی بھی اس سے ناراض تھی۔ تم کیوں چلی آئی؟ حالت دیکھی ہے تم نے اپنی؟ پہلے ہی بخار میں تپ رہی ہو۔ نہیں آپا، ٹھیک ہوں، بس ویسے ہی نکاہت سی چھائی ہے۔ لائیں آپ کو سولی چڑھانے کے لیے میں بھی اپنا حصہ ڈالوں، کہیں یہ نیک فریضہ میرے بغیر ہی پائے تک میل تک نہ پہنچ جائے۔ وہ مہرو کا طنز سمجھتے ہلکا سا مسکرائی۔ ہاں ضرور، آج مجھ میں ہمت نہیں پڑ رہی اس کے لیے بناؤ سنگھار کرنے کی، تم ہی مجھے تیار کر دو، اور سنو، میری ویسی ہی تجہیز کرنا جیسے مردے کی جاتی ہے، ویسے ہی مجھے سجانا، سنوارنا، 16 شنگار۔ مجھے آخر کو سولی چڑھنا کوئی عام بات نہیں۔ مہرو کے ناراض پھولے چہرے پر نظریں ٹکا گئی جو اس کی باتوں پر دانتوں سے اپنے نچلے ہونٹ پر جبر کرتی رونی شکل بنا رہی تھی۔ مہرو آج مجھے دل لگا کر سجانا کہ وہ مجھے دیکھ کر دنگ رہ جائے، مجھ سے اس کی نظر نہ ہٹنے پائے، بہک جائے۔ مجھے سارے زیوراتی بیڑیوں سے آراستہ و پیراستہ کرنا، سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک مجھے خوب سجا دو۔ اسے بھی تو معلوم ہونا چاہیے نا کہ میں حیادار تطہیر نہیں بلکہ بے حیا غزل ہوں۔ ایک پل میں ہی میری نیک نامی بدنامی میں
اور میری عزت ذلت میں بدل گئی ہے۔ میں ایک ایسے چوک کی مہارانی ہوں جہاں نسوانی گوشت ہاتھوں ہاتھ بکتا ہے اور گوشت خور بہت ذوق و شوق سے نسوانی گوشت خریدتے ہیں۔ اس کی اور اس کے خاندان کی مہربانیوں سے میں اپنی کچی جھونپڑی سے نکل کر اس چکلے کی ملکہ بن بیٹھی۔ اس کا لہجہ، اس کے الفاظ مہرو کو اذیت میں مبتلا کرنے لگے۔ آپا کیا یہ ضروری ہے؟ غزل کی نظریں اپنے عکس سے ہٹتے اس کی جانب اٹھ گئی۔ دونوں آئینے میں ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھی۔ ایک کی نظروں میں بے بسی تھی تو دوسری کی نظروں میں سرد مہری۔ غزل نے گلے میں ڈالی گئی اس کی کلائیوں کو تھاما جو بخار سے ابھی بھی تپ رہی تھی۔ ہاں، بہت بہت ضروری تھا ایسا کرنا۔ جانتی ہے مہرو، میں 20 سال پہلے اس کے الزام پر اس کے پیچھے گئی تھی، لیکن اس نے میری بات نہ سنی۔ اب تم ہی فیصلہ لو، کیا مجھے اسے اتنی آسانی سے سن لینا چاہیے تھا؟ نہیں نا، اسی لیے میں چاہتی ہوں وہ بار بار میرے پیچھے آئے اور وہی اذیت محسوس کرے جو اس نے مجھے دی۔ وہ بضد تھا تطہیر سے ملنے کے لیے، تو میرے دماغ نے کہا ایک جھلک اسے تطہیر کی دکھا ہی دوں۔ یہاں سے تطہیر کی کہانی شروع ہوئی۔ اس کی زندگی کو ایک نیا موڑ ملا، اسے اسی موڑ پر لاؤں، تو میں نے ویسا ہی کیا۔ داؤد بیگ نے بولی لگوائی تو اب میں خود بولی لگوا کر جہاں کہانی رکی تھی وہیں سے شروع کروں گی۔ خود کو بیچوں گی، آج اسے دوسرا اور آخری موقع دوں گی، اس کی محبت کو پرکھوں گی، دیکھوں گی آج اپنی محبت کا سودا کرتا ہے یا نہیں۔ آخر میں پر اذیت تنزیہ ہنسی ہنستی۔ دیکھو، اسے اذیت پہنچانے کے لیے ایک بار پھر سے خود اذیت ہی چن لی۔ کوئی بھی عقل و شعور رکھنے والا انسان اتنا نہیں گر سکتا جتنا میں گر گئی۔ ٹھیک کہتی ہے، مجھے کسی نفسیاتی ڈاکٹر کی اشد ضرورت ہے۔ آپا، نفسیاتی ڈاکٹر کی آپ کو نہیں، اس فحاشہ کو ضرورت ہے۔ وہ جان بوجھ کر آپ کو نفسیاتی مریضہ کہہ کر دماغی اذیت دیتی ہے۔ آپ بالکل ٹھیک ہیں۔ مجھے نہیں لگتا میں ٹھیک ہوں، وہ الجھ کر رہ گئی۔ آپ نے اسے یہاں بلوا تو لیا ہے، اگر وہ نہ آیا تو؟ ناراضگی بھلائے مہرو کو نئی فکر لاحق ہوئی۔ مجھے امید ہے وہ ضرور آئے گا۔ اگر وہ آج نہ آیا تو سمجھ جاؤں گی ہمارے بیچ خاموش رشتہ مر چکا ہے۔ پھر یہ نادان دل سنبھل جائے گا کہ میری بربادی کا ذمہ دار صرف وہی تھا، اسی لیے منہ چھپاتا پھر رہا ہے۔ اسے کبھی معاف نہیں کروں گی اور نہ ہی کبھی دوبارہ اس کی شکل دیکھوں گی۔ پھر جیسے زندگی گزر رہی ہے ویسے ہی گزرے گی۔ اپنی زندگی کو نیا موڑ کبھی نہیں دوں گی۔ اپنی باقی رہ جانے والی تمام عمر اسی کوٹھے پر گزاروں گی۔ چل تیار کر دے، وقت کم ہے۔ اس کی بات پر وہ سمجھ چکی تھی کہ مزید اس پر کوئی بات اثر نہیں کرے گی اور نہ ہی وہ سنے گی۔ دلہن کی طرح بنی سنوری وہ اٹھ کر کداور آئینے میں اپنا مکمل جائزہ لے رہی تھی کہ مستانی گجرے لیے اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ آج تو غزل کے فیصلے پر مستانی کے لہجے کی شوخی بھی اس سے روٹھی تھی، بس نظروں اور لہجے میں غصہ ہی غصہ بھرا تھا۔ باجی خانم دا بلاوا آیا ہے، منڈی لگ چکی ہے، سب مہمان آ گئے، آ جاؤ، بجھے دل سے اکھڑے لہجے میں پیغام دیا گیا۔ ہاں میں تیار ہوں، بس آ رہی ہوں۔ اس کے ہاتھ سے گجرے لیے کلائیوں کی زینت بنائے، ایک تنقیدی نگاہ خود پر ڈالے اور مستانی کا ہاتھ تھامے ہلکا سا لنگڑاتے اپنے کمرے سے نکلنے لگی۔ مہرو اس کے قدموں کو دیکھ کر رہ گئی، جو بغیر ڈاکٹر کی اجازت سے خود ہی اپنے پیر کو پٹی سے آزاد کر چکی تھی، جس کی سوجن تو کم تھی ہی مگر درد تو ابھی بھی اٹھ رہا تھا، اسی لیے تو مستانی کا سہارا لینے پر مجبور تھی۔ وہ ہال کے بڑے سے دروازے کے سامنے آ کھڑی ہوئی، سرخ لہنگے میں ملبوس، چوڑیوں گجروں سے سجے دونوں ہاتھ لکڑی کے بڑے سے مضبوط دروازے پر رکھتے دونوں پٹ وا کر دیے، نظر سامنے کو اٹھی جہاں وسیع ہال کھچا کھچ بھرا پڑا تھا۔ مردوں کی ایک بھیڑ لگی تھی، ہر رنگ اور ہر طبقے کا مرد موجود تھا۔ مستانی کے سہارے اندر داخل ہوتے اپنی اسی کیفیت میں خانم کے ساتھ مسند پر پلر سے ٹیک لگائے خاموشی سے جا کھڑی ہوئی۔ اب تو پیر کے درد کی بھی اسے پرواہ نہ تھی، اس کی بےتاب نظریں تو بار بار داخلی دروازے کی جانب اٹھ رہی تھیں۔ اس کے ساتھ کھڑی مستانی کبھی غزل کی بے چینی کو دیکھتی تو کبھی ان مردوں کو جن سے اسے گھبراہٹ ہونے لگی۔ جو غزل کی بولی لگاتا مستانی کا دل کرتا ان کی جان لے لے، مگر وہ بے بس خود غزل کے ٹکڑوں پر پلنے والی تھی تو کیسے اس کے کام میں مداخلت کرتی، مگر غزل کی وجہ سے اس کا دل دکھ ضرور رہا تھا۔ شاید پہلی بار اس کا سامنا مردوں کی اتنی بھیڑ سے ہوا جہاں نسوانی وجود کی بولی لگ رہی تھی۔ غزل کے جذبات و احساسات منجمد تھے تو آنکھیں بس منصف شاہ کے آنے کی منتظر۔ خانم تو اس کے فیصلے پر بہت خوش تھی، وہ جانتی تھی کہ غزل کے کتنے ہی طلبگار اس کو پانے کے لیے بےتاب ہوں گے، لاکھوں نچھاور کریں گے، مگر غزل کو تو بس منصف شاہ کو دیکھنا تھا اور اس کو اذیت میں مبتلا کرنا تھا۔ آدھے گھنٹے کے لیے منڈی سجی اور 15 منٹ سے وہ اس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی، مگر وہ نہیں آیا۔ آدھا گھنٹہ ہونے میں بھی 5 منٹ باقی رہ گئے کہ ایک اتاولے مرد نے، جو منڈی میں موجود سب مردوں سے بھاری رقم دینے کا اعلان کر چکا تھا، بول ہی پڑا۔ خانم کیا ارادہ ہے؟ کہیں یہ دل فریب حسن دور سے ہی دکھانے کے لیے تو نہیں؟
ارے 10 لاکھ بہت زیادہ بتا دیا میں نے، پھر بھی تم اس کو میرے ساتھ نہیں کر رہی۔ اگر مزید رقم کی امید میں ہو تو بھول جاؤ، کیونکہ یہ نہ تو کورا کاغذ ہے اور نہ ہی کم سین ہے اور نہ ہی جوان۔ لکھوا لو میرے سے، 10 لاکھ صرف میں ہی دے سکوں گا۔ ارے میاں کیا پتہ مل ہی۔ ان کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی نئے گاہک کی صدا بلند ہوئی۔ 20 لاکھ۔ مردانہ روبدار بھاری آواز کی گونج پر اپنے خیالوں میں کھوئی غزل نے اس بولی لگانے والے کو دیکھنا چاہا، مگر منصف کی بجائے کسی اور کو دیکھ کر اس کی امیدیں دم توڑنے لگیں۔ اس کی طرح سب نے ہی مڑ کر پیچھے اس لڑکے کی جانب دیکھا۔ وہاں پر سبھی زیادہ عمروں والے مرد تھے، جبکہ وہ ان میں کم عمر۔ غزل نے بھویں سکیڑ کر اس کو بغور دیکھا۔ اونچا لمبا قد، سلوٹ زدہ سفید شلوار قمیض میں ملبوس، الجھے بکھرے بال لیے، پشت پر ہاتھ باندھے سر جھکائے، جیسے کسی کٹہرے میں مجرم کی حیثیت لیے کھڑا ہو۔ غزل کی 20 لاکھ کی بولی لگانے والے کو دیکھ کر تو مستانی کی آنکھوں میں خون اترنے لگا۔ اس آدمی نے بھی غصے سے اس لڑکے کو دیکھا جو اس کا من پسند مال اس کے ہاتھ سے دگنی رقم دے کر جھپٹنے کی کوشش کر رہا تھا۔ 25 لاکھ، 40 لاکھ، اتنی رقم پر خانم کو تو دل کا دورہ پڑتے پڑتے رہ گیا۔ بولی پہ بولی لگنے لگی۔ صاف واضح تھا کہ مخالف مرد بس تھوڑی سی رقم بڑھاتا، جبکہ وہ لڑکا اسے دگنی بتاتا۔ شاید اس مرد کی اتنی استطاعت نہ تھی، اسی لیے غصہ ضبط کیے خاموش ہو گیا۔ گھڑی کی سوئی 6 کا ہندسہ کراس کرنے لگی۔ حال میں مکمل خاموشی تھی۔ مزید کسی نے زیادہ بولی نہ لگائی۔ خانم نے 40 لاکھ رقم والے کو غزل سونپ دی۔ غزل کے دل میں آخری سانس لیتی امید کی جوت بھی بجھ گئی۔ تو یہ طے رہا سید منصف احمد شاہ کہ تم میں حوصلہ نہیں میرا سامنا کرنے کا، یا تمہیں مجھ سے محبت تھی ہی نہیں، بس محبت کے نام پر ڈھونگ رچایا۔ آج تمہیں دوسرا موقع دیا، مگر تم نے دوسری بار بھی میرا یقین تار تار کر دیا۔ میں تو بس تمہاری آنکھوں میں امڑ آنے والی حیرت و بے یقینی کے ساتھ تمہارے دل کی اذیت کو دیکھ کر تمہیں اپنی بربادی کا تماشا دکھا کر احساس دلانا چاہتی تھی کہ تمہارے الزام نے مجھے کس مقام پر لا کھڑا کیا ہے، ورنہ مجھے تم سے کیا لینا دینا کہ جو کچھ ہونا تھا ہو گزرا۔ اب کچھ بھی تو ٹھیک نہیں ہوگا، نہ ہی میں اس جہنم سے نکل پاؤں گی اور نہ میں اپنے بچھڑوں سے مل سکوں گی۔ تم جیسے جھوٹے انسان سے اسی لیے تو کوئی دلیل نہیں مانگی۔ جو ایک بار جھوٹ بول کر کسی کی عزت تار تار کر سکتا ہے، وہ دوسری بار کیا کچھ نہ کرے گا۔ ہاں، جس محبت کا میں نے خود سے اپنی ہی ذات سے اظہار کیا تھا، وہ محبت میرے غموں کے ملبے تلے دب کر مر چکی ہے، جسے میں نے اپنے غموں کے ملبے تلے اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیا۔ دل میں اس سے مخاطب ہوتی واپس بے حسی کے خول میں بند ہو گئی۔ اس نے خانم کو دیکھا جو بابو اور فرید سے مہمان خانہ خالی کروا رہی تھی۔ غیر ارادی نظر اس لڑکے پر گئی جو حال کے بیچوں بیچ مجرموں کی طرح سر جھکائے اکیلا کھڑا تھا۔ ضبط کا دامن تھامے آخری نظر اس پر ڈال کر اپنے کمرے میں چلی آئی، جہاں مہرو سنگھار میز کے سامنے اسی حالت میں بیٹھی تھی۔ آپا، وہ آ گیا آپ کو لے جانے کے لیے؟ شکستہ قدموں سے غزل کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ نہیں۔ کیا مطلب؟ پھر سے مجھے منہ کے بل گرا گیا۔ غزل کو اپنی آواز ہی کسی کھائی سے آتی ہوئی سنائی دی، یقین جو چکنا چور ہو چکا تھا۔ مہرو کا غصہ غزل کے جذباتی فیصلے پر پھر سے اود آیا۔ دیکھا، میں نے منع کیا تھا نا، کہا تھا نا میں نے وہ نہیں آئے گا۔ ایسے لوگ گناہ کرنے کے بعد منہ چھپاتے پھرتے ہیں۔ کائر، بزدل، وہ شریف زادہ کبھی اس گندے ماحول میں قدم نہیں دھرے گا۔ اسی بات سے میں ڈرتی تھی، منع کیا تھا آپ کو، مگر آپ نے میری ایک نہیں سنی۔ اب نہ جانے کیسا مرد آپ کو ٹکر جائے۔ زیادہ جذباتی مت ہو، پہلی بار تو سودا نہیں ہوا میرا، اور وہ طوائف ہی کیا جس کا سودا نہ ہو۔ جب تک ایک طوائف پیسے میں نہ تلے اس کی اہمیت کا پتہ نہیں چلتا، اس کے سر طوائف نام کا تاج نہیں لگتا۔ چل، میں چلتی ہوں، میرا مالک میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ نہیں مانی نہ میری بات؟ کیا تھا اگر تب آپ انکار کر دیتی تو خانم کو منڈی سے جانے کا نہ کہتی؟ کیسے اتنی بے حس بن گئی ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو؟ کیوں اس کو بھول نہیں جاتی؟ کیوں اسے انجان بن کر منہ نہیں موڑا؟ جہاں ملی تھی وہیں اسے چھوڑ آتی؟ کیوں یہاں کا رستہ دکھایا؟ بہت کوشش کی منہ موڑ لوں، مگر اس کی آواز ہر بار میرے پیروں میں بیڑیاں ڈال دیتی تھی۔ تو پھر کیوں نفرت کا ڈھونگ رچاتی ہیں؟ مان کیوں نہیں جاتی؟ آپ آج بھی اس گھٹیا انسان سے محبت کرتی ہیں، اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی اس کو بھول نہیں پائی۔ آج اسے دوسرا موقع دیتے، اس کے لیے یہاں کا رستہ دکھایا کہ وہ صرف آپ کے لیے یہاں آتا رہے، اور آپ اپنی انا کی تسکین کے ساتھ اسے دیکھ کر اپنے دل کو بھی سکون پہنچانا چاہتی تھی۔ آپ آج بھی اس کی شیدائی ہیں، آپ کا دل آج بھی اسی کی غلامی میں ہے نا ایسا ہی؟ شاید۔ غزل دل میں مخاطب ہو بیٹھی، اور یہ سچ ہی تو تھا کہ منصف احمد کی آواز سے زیادہ اس کی محبت اس کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دیتی۔ مہرو دھندلائی نظروں سے غزل کو دیکھے جا رہی تھی، جو بے حسی کی چادر اوڑے
ہاتھ میں پکڑا بھانج کا روپیہ دیکھ رہی تھی، جن کی قیمت کا اسے بخوبی اندازہ تھا۔ آج پہلی بار اس کے ہاتھوں اتنا پیسہ لگا۔ اچانک سے ہی کئی سال پہلے ماں اور اپنی تکرار یاد آئی۔ اماں، مجھے سمجھ نہیں آتی آپ اتنی جلدی پریشان کیسے ہو جاتی ہیں؟ کیوں رزق کے لیے پریشان رہتی ہیں؟ اس مالک نے وعدہ کیا ہے نا، تو وہ بھوکا نہیں سونے دیتا۔ حویلی والے کام سے نکالتے ہیں تو نکال دیں۔ ابھی تیری عمر نہیں ہوئی، اسی لیے اتنی بے فکری سے کہہ رہی ہے۔ جب تجھے کمانا پڑے گا تب سمجھ آئے گی۔ صحیح کہا تھا اماں آپ نے، میں ہوں ہی بے فکر اور لاپرواہ۔ جب کمانے لگوں گی شاید تبھی پیسے کی اہمیت کا اندازہ لگا سکوں۔ لے اماں، میں پیسے کو کچھ سمجھتی نہ تھی، آج اسی پیسے نے مجھے ذلیل عورت بنا دیا۔ تو نے سچ کہا تھا، جب میں پیسہ کمانے لگوں گی تبھی مجھے پیسے کی اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ مجھے پیسے کی اہمیت کا خوب اندازہ ہو گیا کہ چاہے حلال ہو یا حرام، جس کے ہاتھ ہو بادشاہت اسی کی ہوتی ہے۔ وہ دل میں سوچ کر رہ گئی کہ مہر ماں کی چنگھاڑتی آواز اسے اپنی جانب متوجہ کر گئی۔ اب خاموش کیوں ہیں آپ؟ جواب کیوں نہیں دیتی؟ دیکھ مہرو، اس کا ذکر چھوڑ دے، اب میں تیرے منہ سے دوبارہ اس کا ذکر نہ سنوں۔ یہ دیکھ 40 لاکھ کی بولی لگی ہے، اس میں سے 30 لاکھ خانم کا اور 10 لاکھ میرا ہے۔ آؤں گی تو گیتی لوگوں کے اسکول کا بندوبست کرتی ہوں، ہاسٹل کے رہنے کا انتظام بھی آسانی سے ہو جائے گا۔ اب یہاں سے وہ نکل پائیں گی تو میری بھی فکر ختم ہو جائے گی۔ اور سوچ رہی ہوں، تیمور خانزادہ کی بیوی بہت ہی نیک اور رحم دل خاتون ہے۔ تیمور خانزادہ نے جو بنگلہ مجھے تحفے کے طور پر دیا تھا، وہ اس کی بیوی کو واپس لوٹا دوں، یا پھر اسے کہتی ہوں میری بچیوں کو اپنی تحویل میں لے کر اس بنگلے میں رکھ لے، تاکہ ہاسٹل کے اخراجات کا بوجھ ذرا کم ہو جائے تو میں بھی کچھ سکون کا سانس لے سکوں۔ حکومت مجھ جیسی کو بنگلے میں رکھنے نہیں دے گی، سرکار مجھے بھی پکڑ کر تھانے میں بند کر دے گی کہ ان بچیوں سے دھندا کرواتی ہوں۔ بچیاں لے کر وہ دارالامان بھیجیں گے اور وہاں سے بچیاں گھوم پھر کر پھر سے کسی کوٹھے کی زینت بن جائیں گی، جو میں کسی قیمت پر ہونے نہیں دوں گی۔ اس کی بے حسی پر ساکت کھڑی مہرو کے انداز میں کوئی فرق نہیں آیا۔ یہ پیسے سنبھال کر رکھ لینا، آ کر تجھ سے لے لوں گی۔ تکیے پر رقم رکھ کر گلے میں ڈالی گئی سیاہ ڈوری، جس میں پیسوں والے لاکر کی چھوٹی سی چابی لٹک رہی تھی، مہرو کے گلے میں ڈالتے چابی گریبان کے اندر کر دی۔ مہرو کے مسلسل دیکھنے کو نظر انداز کرتے مستانی کی جانب مڑی، جو کسی گہری سوچ میں گھری تھی۔ اور مستانی، میرے آنے تک مہرو اور بچیوں کا دھیان رکھنا، میری امانت ہے یہ، آ کر ان کا بندوبست کرتی ہوں۔ ہاں ہاں رکھوں گی دھیان، لاپرواہی سے جواب دیا۔ اے مہرو، تو پریشان مت کر مجھے، میرے آنے تک مستانی تیرے پاس رک جایا کرے گی، اور دوا دھیان سے لے لینا، کہیں تیرا بخار نہ بگڑ جائے۔ پر باجی، میں کیسے رہ سکتی ہوں؟ تم جانتی تو ہو مجھے رات کو اپنے علاقے واپس جانا ہوتا ہے۔ میں نے تم سے 2 دن کی چھٹی کی بات کی تھی، بدلتے موسم کی وجہ سے بچے بہت بیمار ہونے لگے ہیں، ان کا دھیان رکھنا ہوتا ہے، ان کا دوائی دارو کھانا پلانا، میرے بغیر وہ اداس ہو جاتے ہیں۔ میری مجبوری کو سمجھو مستانی، مہرو کو بخار بھی ہے، کس نے اس کی دیکھ بھال کرنی ہے؟ وہاں تو چلو تمہارے ساتھی ایک دوسرے کا دھیان رکھ لیں گے، مگر یہاں مہرو اکیلی ہو جائے گی، اس لیے کچھ دنوں کی تو بات ہے، لوٹ آؤں گی۔ پر باجی میں کیسے؟ 2 ہفتے تو ان خواجہ سراؤں سے دور رہ لے گی تو مر نہیں جائے گی؟ مہرو کی حالت دیکھو، اس کے حوالے سے میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کر سکتی۔ مستانی کے انکار پر ایک دم سے اس کا لہجہ تیز ہوا، اس کی ڈانٹ پر ناچار مستانی کو اس کی ماننی ہی پڑی۔ ٹھیک ہے باجی، جیسا تم کہو، پر ابھی آدھے گھنٹے کے لیے تو جا ہی سکتی ہوں نا، چھوٹے کو اسپتال لے کر جانا ہے۔ چلی جانا، مگر آدھا گھنٹہ آدھا ہی ہو۔ انگلی اٹھا کر سخت لہجے میں تنبیہ کی گئی کہ وہ مستانی کے فرار کے ہیر پھیر خوب جانتی تھی، اور رات کو مہرو کے پاس ہی سونا سمجھی۔ کوئی مسئلہ ہو جائے تو فرید کو کال کر لینا، وہ سنبھال لے گا، یا کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو اسے بتا دینا، وہ لا دے گا۔ غزل اسے ہدایت دے رہی تھی، اور دوسری طرف چاہنے کے باوجود اپنے نم گال صاف کرتی مہرو اپنا خوف اس پر عیاں نہ کر سکی، اسے نہ روک پائی، پچھلی بار کا ہونے والا تماشا اس کے گوش گزار نہ کر سکی۔ وہ بیگ لیے کمرے سے نکل گئی، مستانی بس ناک منہ چڑھا کر رہ گئی کہ وہ مزید 2 ہفتے مہرو کے کھونٹے سے بند گئی تھی، جبکہ اسے تو گھنگرو کی طاق میں نکلنا تھا، جو محل سرائے سے پچھلے 2 دنوں سے غائب تھا۔ اب غزل اس کی راہ میں مہرو نام کا روڑا اٹکا کر خود تو چلی گئی تھی، اور اسے مہرو کی رکھوالی کے لیے چھوڑ گئی، مگر وہ یہ بھی سوچ چکی تھی کہ اتنی آسانی سے وہ مہرو کے کھونٹے نہیں بندھے گی، بلکہ گھنگرو کے کارناموں کی پوری رپورٹ بنا کر غزل کو دے گی، تاکہ وہ گھنگرو کو نازنین کے چنگل سے بچانے میں اس کی مدد کر سکے۔